चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदर टीवी की खास नशरियात रमज़ान में इरफान रमज़ान की ये नशरियात पूरी दुनिया में हैदर टीवी की तरह जानिब से पेश की जा रही हैं और हैदर टीवी की टीम दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद है अपनी कोशिशों के ज़रिए इस प्रोग्राम के नाम और रमज़ान की खिदमत को अपने लिए फ़र्ज तस्वुर किए हुए है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ब्रिस्बेन की टीम का कि जिन्होंने यहाँ से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की टीम का, मैं शुक्रगुजार हूँ कनाडा की टीम का। यकीनन नाज़रीन, हमारे 7 रमज़ान गुजर गए और आज हम 8वें रमज़ान पर आए हैं और ये जो पहला अशरा है ये जिस तेजी से गुजर रहा है इससे अंदाजा हो रहा है कि वक्त की बरकतें कहीं से हम समेट के लिए आए और इबादत को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। 7वें प्रोग्राम के लिए हमने हज़रतुल इस्लाम मुस्लिमीन सैयद अब्दुल कासिम रिजवी साहब को ज़हमत दी थी और हमने जानने की कोशिश की नियाबत के जो अमाल होते हैं वो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे सवालात आते हैं, विरासत के हवाले से आते हैं, फिर वो खजा जो बुजुर्गों की नमाजें होती हैं उसके लेने के हवाले से होती है, तो बहुत सारे सवालात इस लिहाज से आते हैं। फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए फैमिली सिस्टम आप खुद जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता। किसी की औलादें बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो किसी की बेटे हैं तो बेटी नहीं है, फिर 2 माएँ हैं, 2 बाप हैं, इस तरह से फिर कुछ अजीज अकरबा जो खास होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम कोशिश करेंगे और क़िबला से ये दरख्वास्त करेंगे कि हम इसी सिलसिले को अभी कंटिन्यू करते हैं जब तक कि इसकी तशनगी मुकम्मल खत्म हो जाए। क़िबला बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात और जन्म लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो इसमें पेचीदा सवालात आपके पास भी आए। देखिए सवालात हमारे पास भी आते हैं लेकिन आपके पास करें आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मेरे लिए ना करें। नहीं। तो बिस्मिल्लाह। हम ये चाहते हैं कि अगर यानी किसी के मान लीजिए कि जैसे बात हो रही थी कि 2 बेटे हैं तो क्या लाजमी है कि जो नियाबत की नमाजें हैं वो अमाल हैं, जैसे कल आपने बात की थी कि सिर्फ बड़े बेटे के लिए, तो क्या छोटा बेटा तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। क्या है इस मामले में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, जो नमाज और रोजा बाप का जो वाजिब है वो बड़े बेटे पर है। अब बड़े बेटे पर वाजिब है, किसी के अगर 4 बेटे हों या 7 बेटे हों तो इससे कोई मसला नहीं है। वाजिब बड़े बेटे पर है। बड़े बेटे से सवाल किया जाएगा तुमने क्यों नहीं अदा किया। सही वाजिब है ना इसके ऊपर। जैसे हमारी नमाजें वाजिब हैं, जैसे नमाज आयात वाजिब है, जैसे तवाफ की नमाज वाजिब है, जैसे नजर अहद और कसम के जरिए नमाज वाजिब है, जैसे 6 नमाजें वाजिब हो जाती हैं, तो बाप की कज़ा नमाज बड़े बेटे पे वाजिब है। बड़े बेटे ने नहीं पढ़ी तो बाप से सवाल होगा न पढ़ने का, अपनी नमाज। बेटे से सवाल होगा बाप की नमाज न पढ़ने का, जो बड़ा बेटा है। अब अगला मसला, दूसरे बेटों का क्या मामला है? कल ही हमने बता दिया था कि हव्वा मिलता है, एक प्रेस्टीज है, एक उसका एक मकाम और मनसब है ना बड़े बेटे के लिए। अल्लाह ने वो मकाम देकर उससे ये इबादत करवाई। अब यहां पर जो है ना, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है, बकिया पर वाजिब नहीं। वाजिब न होना और है, वाजिब होना और है, लेकिन वाजिब नहीं है तो क्या शरीयत ने उसको मना नहीं किया है। कुछ घरों के अंदर भाई देखें, भैया के ऊपर वाजिब है, उन्होंने नहीं पढ़ा, वो जाने, वो जवाब देंगे, हमारे पर वाजिब थोड़ी है। वाजिब आप पर नहीं है, लेकिन आपको रोका नहीं शरीयत ने। जो शरीयत कहती है कि अपने उन रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो जिन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया हो। मासूम ने जब सवाल किया तो उसने कहा कि हाँ जो अच्छा, नहीं, इमाम ने कहा नहीं, सिले रहम तो यही है कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता बाकी रखो, वरना आप रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि उसने नेकी की, आप नेकी कर रहे हैं। कहते रहम का जवाब सिले रहम। यहाँ बाप का हक बहुत ज्यादा है, लिहाजा अगर बड़ा भाई साहिब तौफीक नहीं है, कोई और रीजन है, तो छोटे बच्चे के ऊपर वाजिब तो नहीं है, लेकिन क्या नहीं चाहेगा कि अपने बाप को कब्र के अंदर चैन मिले, सुकून मिले। एक अजीब चीज और भी है शोएब भाई, इसाले सवाब के हम बहुत कायल हैं,
اور ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں کرتے رہو مرحوم کے لیے، لیکن ہم ایصال ثواب میں قرآن خوانی بھی کر دیں گے، کھانا بھی کھلا دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، کپڑا لتا بھی بانٹ دیں گے، یہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں، باپ کا اور ماں کا جو واجب ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے سوال اس واجب کے لیے ہو رہا ہے، تو اس بیٹے سے کہیں جو گھر میں کئی مرتبہ بحث اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی مجھ پر واجب نہیں ہے، ہم بس ایصال ثواب کی 40 کی 40ویں کی مجلسیں کر رہے ہیں، کریں اور بڑے پیمانے پر کریں، لیکن قبر میں جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرو۔ صحیح قبلہ، یہاں پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ جس کے 2 بہنیں بڑی ہوں یا 3 بیٹی بہنیں، مطلب آگے شروع کی ساری اولادیں بیٹیاں ہوں اور پھر بیٹا ہو، تو وہ بھی اولاد اکبر میں آئے گا؟ اولاد اکبر، دیکھیں بیٹی بہت محترم ہے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں خدا رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے۔ بے شک۔ اپنے رسول کو خداوند تعالیٰ نے بیٹی دی، اللہ نے رسول کی نسل بیٹی کے ذریعے سے چلائی، رسول کا تعارف بیٹی کے ذریعے سے، بیٹیاں ہیں بہت محترم، تم تحائف جب تقسیم کرو تو پہلے بیٹی کو دو، یہ ساری چیزیں، لیکن بیٹی کے لیے آسانی رکھی گئی کہ بیٹی کے اوپر واجب کر دیا جاتا تو اب اس کی میرٹل لائف تباہ ہو جاتی۔ اب جانتے ہیں آج جو فائنینشیل انڈیپینڈنس، فریڈم، اور وہ جو جینڈرز کے ایشوز اور دوسرے ایشوز آگے جس کے نتیجے میں ڈیورس ہو رہی نا، آپ حکمت الہی دیکھیں شعیب بھائی، حکمت الہی دیکھیں، اگر بیٹی پر واجب کر دیا جاتا تو اس کا گھر خراب ہو جاتا۔ بیٹی کہتی ہے اپنے ابا کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں اپنے ابا کا روزہ رکھنا ہے، بیٹی پہ نہیں رکھا ہے۔ ولد اکبر، 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوگا، اینڈ ہی از دا نمبر 8، وہ ولد اکبر ہے، اس پر واجب ہے۔ صحیح۔ اب ایسی طرح سے اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس میں پہلی بیوی سے بیٹیاں ہیں یا اولاد ہی نہیں ہے، پھر دوسری بیوی ہوئی اور اس میں بھی بیٹیاں ہوئی اور پھر آخر میں بیٹا ہوا، تو یہ فارمولا، یہ تسلسل وہاں تک ہی جائے گا؟ یہی رول اپلائی ہوگا، دوسری بیوی کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کو ولد اکبر قرار دیا جائے گا اور وہ ان کی واجب نمازیں اور واجب روزے رکھے گا۔ صحیح۔ اب قبلہ اس میں جب بات ہو رہی ہے نمازوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، تو اس کو تھوڑا سا اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب معاملہ، جیسے کل آخر میں تھوڑی سی مکمل بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم کسی سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ سوالات آخر کے 2-3 منٹ میں یہ بات واضح اتنی نہیں ہوئی کہ آیا اس کے لیے شرائط کے حوالے سے ہمیں پہلے اسکروٹنی کا ایک پروسیس کرنا چاہیے کہ جی پیسے اگر جس آدمی کو ہم عمل دے رہے ہیں، بیسیکلی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کو سمپلی مدرسے کو دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے بچے پڑھ لیں گے، تو کافی دونوں اینڈ پہ تھوڑا سسٹم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مدرسے کو دے رہے ہوں یا انڈیویجول کو دے رہے ہوں، ذمہ داری جسے دے رہے ہیں نماز کی یا روزے کی، میک شور پہلی چیز یہ کہ وہ احکام سے واقف ہو، مومن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مومن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، احکام سے واقف ہو، تجوید وغیرہ درست ہو، ذمہ دار ہو، اس نے بزنس نہ بنا لیا۔ وہ آپ مدرسے کے اندر اگر دے رہے ہیں تو یقیناً جس عالم کے ذریعے سے کروا رہے ہیں اس عالم دین سے معلوم بھی کیجئے۔ میں اس کے لیے اکثر کہا کرتا ہوں فالو اپ کیجئے۔ آپ نے 1 سال کی نماز دی ہے، اب 1 سال کی نماز دی، 1 مہینے کے بعد پوچھیے کہ بھئی کتنے دنوں کی نماز ہو گئی۔ اب آپ نے اگر کسی کو 1 سال کا روزہ دیا ہے، آپ اس کے بعد 1 مہینے بعد پوچھیں تو کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہو گئے۔ 10 دن کے بعد پوچھے کہ بھائی میں نے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، تو 30 روزے کیسے 10 دن کے اندر رکھ لیے؟ اب یہ تو کوشچن ہوگا نا۔ تو اب وہ آپ سے بتا دے کہ بھائی 3 لوگوں کو ہم نے بانٹ دیا۔ یہ یاد رہے کہ ایک آدمی کی نماز چند لوگوں میں، ایک آدمی کا روزہ چند لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کسی انڈیویجول کو ذمہ داری دی تو تھوڑا سا ایک باریک لائن، اگر آپ نے صرف اس کو معین کیا ہے کہ آپ کریں گے تو پھر اسے خود کرنا ہے، اور اگر وہ آگے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اطلاع دے، بتائے کہ بھئی دیکھیں یہ 10 سال کی نمازیں ہم اکیلے نہیں پڑھ پائیں گے، 2-4 اور لوگ ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں، یہ 10 سال کی روزے ہیں ہماری فیملی کے اندر کچھ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ یہ اس کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے تو
ہائر اسے کیا ہے نا, اجارے پہ اسے مقرر کیا ہے جو زید ہے. اگلا اچھا قبلہ, اس میں گھر کے افراد مان لیجئے کہ اگر معلوم ہو گیا کسی نے اچھے طریقے سے, جیسے آپ نے بتایا کہ لکھ کے رکھا تھا, اس کی نمازیں بیٹے کو پتہ لگ گئی, گھر کے افراد 5-7 ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. میں تو زیادہ بہتر کل ہی کہہ چکا ہوں, کل ہی کہا تھا نا کہ دیکھو اگر تم خود پڑھتے ہو تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں, اس کا ثواب مل رہا ہے. دوسرا آپ احسان کر رہے ہیں, اس نے سلوک کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے مرحوم کے ساتھ. افضل ترین ہے, بہترین ہے کہ گھر والے اپنے مرحوم کے لیے اس کی قضا نمازیں, اس کے قضا روزے, اس کی عبادات کو کریں. پتہ ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کریں گے وہ, ان کی ایک الگ فیلنگ ہوگی, ان کا ایک الگ احساس ہوگا. ہاں لیکن اگر گھر والوں کے لیے ممکن نہیں, تب یہ شریعت نے رکھا. اگر صرف گھر پہ رکھ دیتی نا شریعت, صرف بیٹے پہ رکھ دیتی, تو ہوتا کیا پتہ ہے, وہ اگر مریض ہو گیا, ایک ہی بیٹا ہے مثلا مریض ہے, ایک ہی بیٹا ہے مگر دیوانہ ہے, ایک ہی بیٹا ہے لیکن وہ کیپیبل نہیں اس چیز کے, کیا ہوتا ہے؟ یہ کرم الہی ہے, احسان ہے اس کا کہ ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے تو دوسرے سے کرا لو. کام کی وجہ سے اتنا مصروف ہے کہ نہیں کر سکتا, اللہ نے دولت دی, کسی ذمہ دار آدمی کو ہائر کر لے, اس کے ذریعے سے کروائے, تو بالکل گھر والے کر سکتے ہیں. اچھا قبلہ, ایک اس کا ذیلی سوال اکثر ہی ہوتا ہے یہاں پر, پردیس میں رہتے ہوئے جب انتقال ہو جاتے ہیں تو اکثر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی آیا تدفین جو ہے وہ آپ اپنے ملک میں لے کے جائیں یا یہاں کریں. دیکھیے یہ معاملہ اس وجہ سے نہیں آپ سے پوچھنا کہ اس میں بس صرف یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے ان تمام لوگوں. اجارے سے تدفین پہ آ گئے, نہیں اجارے کا باقی ہے. ابھی میں آپ کے حج اور اس کو بھی لے کے جاؤں گا اجارے سے. نہیں میں نے کہا ابھی, ہاں میں نے کہا ابھی اجارے کے اندر اور بھی سوالات آئیں گے اس میں. جی ہاں میں یہ اتفاق سے یہ وہاں نہیں سوٹ کرے گا جہاں پر یہ آ گیا. جی بسم اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں سوچنی چاہیے اس شخص کو جس کے ہاں یہ سانحہ ہوا ہے, کہ کس طرح کی چیز. دیکھیے انسان ہے, آپ کا تو روزمرہ زندگی میں ان سارے معاملات کو کرنا ہوتا ہے کہ جی تدفین یہاں کی جائے اس کے فائدے نقصانات, تدفین وہاں کی جائے اس کے فائدے نقصانات. اللہ اکبر. سرکار حکم شریعت عجلوا بالدفن, تدفین میں جلدی کرو, تدفین میں جلدی کرو, تدفین میں جلدی کرو. حرمت میت یہی ہے کہ اس میں جلدی کی جائے, تو لہذا جہاں پر وفات ہوئی وہاں دفن کیا جائے. اب اگلا مسئلہ اس میں بڑا سخت ہے شعیب بھائی, میں ذرا سا اس کو کمپلیٹ کر لوں. دوسرا مرحلہ آغا سیستانی کی باقاعدہ رولنگ موجود ہے, ان سے پوچھا گیا جب آپ باڈی کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں نا تو اس کے پروسیس ہیں, ٹائم تو کنزیوم ہوتا ہے, وہ ایک تو مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, باڈی کو چیرا جاتا ہے, باڈی میں بعض اوقات کہ وہ ڈیکمپوز نہ ہو پائے تو پھر اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں, اس میں کچھ میڈیسین ڈالے جاتے ہیں, کچھ پارٹس نکالے جاتے ہیں. یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا اگر اس طرح سے باڈی پروٹیکٹ کر کے اجل بدفن, ٹھیک ہے آپ نے تعجیل کرنے کا حکم تھا, آپ نے نہیں کیا تو حرام تو نہیں کیا, لیکن یہ پروسیس جو ہوگا جو میت کو زیادہ دیر تک پریزرو کیا جا سکے, پروسیس جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں قبلہ ہم تدفین پہ پروگرام کریں گے. میرے خیال میں تشریح کی میں نے کہا اس کے اوپر تفصیل سے پروگرام کی ضرورت ہے, لیکن اس کے اندر اس کی بریفنگ میں بتا دیا کہ اجل بالدفن. دوسری چیز ہے کہ اس کو آپ پروسیس جو ہے نا کر ہی نہیں سکتے. اگر پروسیس ہو رہا ہے باڈی کو بچانے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے, یہ پروسیس شرعاً جائز نہیں. جب پروسیس شرعاً جائز نہیں تو ٹرانسفر کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. قبلہ واپس اجارے کی طرف آتے ہیں. اب اجارے پہ جو سوالات تھے وہ تو ایک سوال بیچ میں آ گیا اور دل نے چاہا کہ اس وقت میں اس کو تھوڑا سا لے لیا جائے. اچھا آپ نے, لیکن اسی ایک سوال کے اندر تقریباً ایک کمپریہنسو آنسر چلا گیا ہے. آنسر چلا گیا, بالکل صحیح ہے. قبلہ اجارے میں یہ تھا کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ کیا اب نمازیں ہو گئی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ اور بڑی عبادات ہیں جیسے حج ہے,
اور لوگ بلکہ زیارات بھی ہیں کہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے پوری زندگی کے خاص طور پہ اولادوں کی کہ والدین کو میں زیارت پہ بھیجوں اور نہیں بھیج سکے وہ، اس کے بعد حالات اچھے ہو گئے اور والدین نہیں گئے، تو کیا بندہ کسی کو اجارے کے طور پہ حج پہ بھیج سکتا ہے، زیارتوں پہ بھیج سکتا ہے؟ اس معاملے میں کیا رولنگ ہے؟ دیکھیں پہلی چیز یہاں پر ایک اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سوال ہے لیکن اسی میں ایک شق نکال لیں. واجب عبادات زندگی میں کوئی اس کسی کے بہاف پہ نہیں کر سکتا. صحیح. اسی طریقے سے واجب عبادات زندگی میں کوئی اپنی طرف سے ہائر کرا کے بھی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. بہت اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا. اس میں ایک چیز اور، لیکن جب واجب عبادات کہتے ہیں تو اس سے مراد نماز اور روزہ ہے جو آپ کی روزمرہ کی شے. حج ایگزمپٹڈ ہے. حج ایک آدمی اپنی زندگی میں بھی اپنی طرف سے آن بہاف آف ہم اینڈ آن بہاف آف ہر کروا سکتا، بٹ وتھ کنڈیشن. نہیں میں جاب کے سے بزی ہوں، میں پیسہ کمانے میں لگاؤں، بھیج دوں شعیب بھائی کو، بھیج دوں ابو القاسم کو، نہیں. میں کیونکہ 20 دن وہاں رہ نہیں سکتا وہاں کے موسم میں بھیڑ میں، تو میں بھیج دوں؟ نہیں. یہ صرف اسی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جس کو اس کی ہیلتھ کنڈیشن اجازت نہیں دیتی، بیماری ہے، مرض ہے، جس کے سبب وہ ارکان حج کو نہیں کر سکے گا، اپنی زندگی میں کسی کو نیابت پر بھیج سکتا ہے. شرط صحت والی جو تھی نا وہ اس سے نکل گئی ہے، لہذا بقیہ جاب، بزنس اور کوئی ادر ریزن سے بندہ اپنی جگہ پہ کسی کو نہیں بھیج سکتا. اب اگلا مرحلہ آپ کے سوال کا، مر گیا ایک شخص، بچوں کی خواہش ہے باپ کی طرف سے حج پہ بھیج دیں، باپ کی طرف سے زیارت پہ بھیج دیں. یہاں دو باتیں، نماز روزے والا مسئلہ ہو گیا، حج اور زیارت کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر اس مرنے والے پر حج واجب تھا، صحیح، مال اتنا چھوڑ گیا ہے، سمجھ گیا، مال اتنا چھوڑ گیا ہے، وصیت بھی ہے، تو اس کے اوپر اگر حج واجب تھا تو اس مرنے والے کی طرف سے حج کرایا جائے گا پہلے. حج کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو زیارت کرائی جائے گی، کیونکہ زیارت کو بھیجنے کے بعد اگر حج کے لیے پیسے شارٹ ہو جائیں گے تو زیارت پہ نہیں بھیجا سکتا. اسی طرح سے بعض اوقات عمرے کے تعلق سے بھی جب لوگ مشورہ لیتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر عمرے اور حج کے ایکسپینسز، آج کل تو بہت بڑا ڈفرینس ہے لیکن ایک زمانے میں اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہوا کرتا تھا، تو اگر دونوں کے اندر ایکسپینسز کا زیادہ فرق نہیں ہے تو ویٹ کیجئے انٹل آپ حج کی پوٹینشیلٹی پیدا کیجئے اور آپ حج کے لیے جائیے، وہ شارٹ فال آپ کو حج سے نہ روک دے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ اور کوئی سوال تھا؟ اچھا قبلہ، اس میں ایک اور یہ ہے کہ ادارے کی نماز روزہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید میری اولاد نہیں ادا کر سکے گی یا جو رہ گئی ہیں، تو کیا وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایگریمنٹ، کوئی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کسی سے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ جی مجھے میری یہ نمازیں آپ ادا کریں؟ ایک نئی راہ دکھائی، ایک نئی راہ دکھائی. راہ دکھانے والی پہلی چیز تو یہ کہ آپ خود وصیت کے اندر بندہ لکھ دے کہ میرے مال سے کیا جائے، لیکن اگر وہ اس کو اطمینان نہیں ہے کہ شاید میرے بعد یہ بچے نہ کر پائیں، مال کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور میرا واجب رہ جائے گا، تو اپنی زندگی میں ایسا ایگریمنٹ کر سکتا ہے. زندگی میں پڑھوا تو نہیں سکتا، اچھا سوال تھا، زندگی میں پڑھوا تو نہیں سکتا، ایگریمنٹ کر سکتا ہے. کسی عالم سے، کسی شخصیت سے اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہہ دیا بھئی ہماری 5 سال کی نماز ہے، اچھا وہ اپڈیٹ کرتا رہے. 5 سال کی خود بھی تو پڑھ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے 1 سال کی پڑھ لی، اب 4 سال کی رہ جائے، تو اب ان سے ایگریمنٹ کر لیں، ان کو اگر ہدیہ دے دیا، پھر اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں دونوں کمیونیکیشن میں رہیں اور فیملی کو بھی یہ وصیت کر جائے کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ان کی طرف سے جو ہے خبر دے دیں کہ انتقال ہو گیا، باقی ہدیہ تو دیا جا چکا تھا، نماز ہو جائے. یہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صاحب تھے اور وہ شاید 70s وغیرہ میں ہندوستان میں کسی جگہ گئے ہوئے تھے، کسی شہر میں شہر وغیرہ مقرر نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو ہندوستان کے ایک چھوٹے شہر میں کہیں ان کا جانا ہوا، وہ 4 میٹروپولیٹن سٹیز میں سے نہیں ہو، تو وہاں جانا ہوا، تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی. اور اس زمانے میں بہرحال وہ خود بہت ہی باعمل تھے، لیکن انہوں نے کہا وہ شخص کا میں خود بے گواہ ہوں جس آدمی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. میرے پیچھے انہوں نے جب میں گیا ہوں تو
10 दिन रहा हूँ, 12 दिन रहा हूँ उस शहर में उनके, जो बहरहाल अफ्रीकन कंट्रीज में से है। तो नमाज फजर पढ़ रहे, नमाज शब पढ़ रहे, लेकिन शायद उन्हें इत्मीनान नहीं था कि तलफ़ुज़ और मखारिज वगैरह की वजह से। तो उन्होंने अपनी 10 साल की नमाज का किसी आलिम दीन को, वो 70s में शायद जवान भी रहे होंगे, तो उस जमाने की बात है कि जब हम लोग घुटनियों चल रहे थे, तो अब वो जो है उस जमाने का मसला उन्होंने लेट 90s में मुझसे पूछा। तो उन्होंने कहा, मैंने मौलाना उनको एक साहब को जिम्मेदारी दे दी थी। सही है, मैंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम आप करें, कई मरतबा मेरा वहाँ कम्युनिकेशन इंडिया में नहीं हो पाता है, ये नाम है। मैंने कहा मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना एक काम ये है कि हम मुस्तकिल आपसे मसले मसाइल इस्तिखारे के लिए कांटेक्ट में होते हैं, तो मौलाना अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे बच्चे अगर भूल जाएं, तो आप फौरन उन मौलाना को कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं उन मौलाना को कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनके इंतकाल की खबर मिली है, और यानी उनके बेटे का मैसेज आया, क्योंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। 10 मिनट पहले बाबा का इंतकाल हुआ, मैंने अगले 10 मिनट के अंदर कांटेक्ट कर लिया था उन आलिम दीन के बेटे से, और उनसे मैंने कहा, और उसके बाद अगले आधे घंटे में सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई थी। तो ये चीज है तो जिंदगी के अंदर जो है। और उसके बाद वो आलिम दीन से, बुजुर्गवार से जब बात हुई, तो बड़ी दुआएं देने लगे, कहने लगे कि ये आपका भी शुक्रिया, और आपने याद रखा। अच्छा, इन्होंने तो सिर्फ मौत की खबर दी बेटे ने, बेटे को भी यहाँ पे लिखा जा चुका था, लेकिन एक बेटे पढ़ते पढ़ते वसीयत। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, शुक्रिया, सॉरी मतलब ताज़ियत पेश की। मैंने कहा कि मैं अभी उनको कॉल कर दूं, ऐसा का मौलाना हमारे जहन में नहीं था। उनकी वालिदा ने बाद में फोन पे बात की, और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि मौलाना देखें कि आपने, आपसे 25-26 साल पहले इन्होंने बात की थी, और इस चीज को आपने याद रखा, और उसके बाद जो है ये फौरी तौर पे वाजिब अदा हो गया। तो ये अच्छी चीजें हुई। तो बहरहाल आप पहले एक आदमी ये सारे अरेंजमेंट कर सकता है, और मैंने एक मिसाल सिर्फ इसलिए दी ताकि लोग इस बात का ख्याल करें, अपने वाजिब पहला काम तो करें कि जिंदगी में जल्द से जल्द अदा करें। अगर नहीं कर सकते तो याद रहे अरेंजमेंट कर लो, ताकि वहां आसानी हो जाए। ठीक है। सचिबला जा रहा है कि इबादत के हवाले से क्या किसी ऐसे शख्स से भी मुआहदा या जिम्मेदारी ये दी जा सकती है जिसकी अपनी बाकी हो, यानी जिसकी अपनी नमाजें बाकी हैं या हज बाकी है, तो क्या उसको भी दिया जा सकता है उजारे का नमाज? अल्लाह अकबर। पहली चीज, आइए हम रोजमर्रा की जिंदगी में नमाज और रोजे के मसले को अपने देखें। आपके इल्म में है कि एक आदमी के जिम्मे अगर कज़ा नमाजें हैं तो मुस्तहब नमाजें पढ़ सकता है, ठीक है ना। कज़ा नमाजें हैं तो मुस्तहब नमाजें पढ़ सकता है, लेकिन एक आदमी के कज़ा रोजे हैं तो मुस्तहब रोजे नहीं रख सकता। नमाज की रूलिंग और हो गई, रोजे की और हो गई। आइए और आसान कर दें आपके लिए। आप जब मक्के और मदीने जाते हैं तो मक्के और मदीने के अंदर, शहर कूफा में और करबला में, अभी कॉल पे एक मोमिना से बात हो रही थी, कहा मैं तो जितने हरम में जाती हूँ पूरी नमाज पढ़। अरे जितने नहीं, कूफे के लिए मक्का मदीना पूरा है, कूफे के लिए है, और करबला में मौला के कुब्बे के नीचे आपको अख्तियार है फुल एंड कसर के भी। बाकी आपकी कसर है, करबला में भी, नजफ में भी, काजमैन में भी, मशहद में भी, हर जगह कसर है, याद रहे। तो मक्के मदीने के अंदर आपकी फुल और कसर के दरमियान ऑप्शन है कि पूरी पढ़ें या कसर, लेकिन रोजा नहीं रख सकते। नमाज का मसला अलग हो गया ना। तो मैं बता रहा था यहाँ, तो अब यहाँ पर भी एक मसला ये है जो आपने पूछा कि एक आदमी जिसके जिम्मे खुद अपनी कज़ा नमाजें, तो बेटर है कि उस आदमी को चूज कीजिए जिसकी नमाजें अदा हो चुकी हों, एक। और कज़ा रोजे जिसके जिम्मे वो तो रख ही नहीं सकता, इसलिए कि पहले उसे अपने रखने। बात वाज़ेह हो गई। कज़ा रोजे वाला वो इजारे पे रोजा नहीं रखेगा। कज़ा रोजे वाला अब्बा के कज़ा रोजे पहले नहीं रखेगा, पहले अपने रखेगा। समझ गया। नमाज के अंदर फिर भी बेहतर है कि न दिया जाए, लेकिन वहां जरूरी है। अगला मसला हज का, यही ना। हज का, अगर उस शख्स के ऊपर हज वाजिब है, जिसे आप इजारे पे कह रहे हैं कि भाई ठीक है मौलाना इस साल आप हज कर लीजिए, हमारे वालिद का, अगले साल आप अपना कर लीजिएगा। नहीं, मुझ पर हज वाजिब इस साल अपना है, मैं अपना करूंगा, अगले साल आपके वालिद का कर सकता हूं। इसी तरह से कुछ फरमाबरदार बच्चे सुन लें, बहुत अच्छी बात है, आपके जज्बे को सलाम है। भाई देखिए, हम तो इस साल अब्बा अम्मी को पहले हज करा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। सलामत रहिए। अम्मा अब्बा की दुआ से तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, पहले वो कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। वाजिब का मामला है,
جذباتی پہلو نہیں ہے یہاں پر. آپ پر واجب ہے آپ پہلے اپنا حج کیجئے گا پھر اما ابا کا کریے گا یا کروائیے گا ان کو. کیا اللہ اتنی دولت دے دے تینوں ساتھ چلے جائیں اگر زندہ ہیں؟ انتقال ہو گیا ہے. یہ یاد رہے کہ اگر باپ انتقال کر گیا اور باپ پیسہ چھوڑ گیا اور مال اتنا اس میں وصیت کی کہ میری طرف سے حج کر دینا, اور بیٹے کے اوپر بھی حج واجب ہے, تو بیٹا کیا کرے؟ پہلے ابا والا کرے گا؟ نہیں, اپنا والا کرے گا, ابا والے مال سے کسی اور سے حج کروائے گا. صحیح صحیح بالکل. آخری 2 منٹ ہے, اس میں یہ ایک بڑا دلچسپ سا پہلو ہے کہ اکثر جیسے والد ہیں تو والد کی نمازیں یا والد کا حج کیا مرد کی خاتون کے ذمے سے جا سکتا ہے نہیں جا سکتا, یا خاتون کی مرد کے حوالے سے کہ اگر والدہ کی ہیں تو بڑی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ بھئی دونوں کے نماز کے احکامات کچھ الگ ہیں, دونوں کے حج کے احکامات کچھ الگ ہیں. نہیں, مرد عورت کی طرف سے نیابت میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے, حج بھی کر سکتا ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے, وائس ورسا. عورتیں بھی ان کی طرف سے کر سکتی ہیں مردوں کی طرف سے. آپ کی شریعت بڑی سہل شریعت ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہاں نہیں سہل آسان بنا کے. اگر یہ ہو جاتا نا تو بڑا مشکل ہو جاتا نا کہ کسی کے گھر میں صاحب توفیق لڑکا نہیں, کسی گھر میں صاحب توفیق لڑکی نہیں, تو کیا ہوتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. شبیلہ بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج 8ویں روزے پہ کوشش یہ کی کہ یہ جو نیابت کے اور اجارے کی عبادات ہیں اس کو اور آسان کر دیں. دیکھیے, خاص طور پر مغرب میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع بھی دیے ہیں, وسائل بھی دیے ہیں, اور صرف گائیڈنس کی ضرورت رہتی ہے ڈیفینیٹلی. کیونکہ دیکھیے یہ پیسہ زندگی میں استعمال کر لیں, خود بھی اور اپنے بزرگوں کے لیے استعمال کر لیں, بہتر ہے. باوجود اس کے کہ جمع آپ کریں اور استعمال اولاد کریں اور حساب پھر آپ دیں. تو یہ کافی معاملہ جو ہے نا, یہ جو لو ٹرائنگل ہے یہ بڑا تشویشناک ہوتا ہے. بہتر استعمال کر لیں, اللہ تعالیٰ مطلب بیلنس کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. اور یہ اچھا, یہاں پر یہ چیز ممکن ہے, دیگر ممالک میں اپنے ہندوستان پاکستان میں تو قدر مشکل رہتا ہے, لیکن اب تو وہاں بھی کافی لوگ ہیں کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بے شک. تو امید کرتے ہیں اب کل انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور کل لے کر آئیں گے. 10 رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے, تو میری خواہش رہی کہ میں 9 اور 10ویں کا جو پروگرام ہے وہ قبلہ سے حضرت بیوی خدیجہ کے بارے میں بات کریں. پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں 9ویں پروگرام میں, اور 10ویں پروگرام میں ان کے مصائب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شعیب زیدی کو حیدر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناظرین قبلہ, بہت شکریہ آپ کا.